يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم. Alhamdulillah Ta'ala, our day 4 session has begun. Agha Sahib is with us. Just a couple of reminders. You can always post your questions on the chat. जो चैट है वहाँ पे आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं. अगर कोई मर्द हजरात में आगा साहब के दर्स के बाद क्वेश्चन पूछना चाहता है तो जस्ट पुट अप योर रिक्वेस्ट एंड आई विल ask you at the appropriate time. दूसरा इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट और मैसेज स्ट्रांगली ऑल ऑडियंस से ये किया जा रहा है कि अपने डिवाइसेस अपने हाथ में रखें, बच्चों को अलाउ ना करें ताकि ड्यूरिंग द दर्स एंड लेक्चर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस, स्पेशली माइक ऑन नहीं होना चाहिए. ऑल ऑडियंस please to not to disturb the decorum and the environment of the dars and to not to put away the attention of Agha Sahib. तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने माइक ऑफ रखिएगा. मैं आगा सैयद अली मुर्तज़ा ज़ैदी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि किबला आज के लेक्चर और दर्स का आप आगाज कीजिएगा. बिस्मिल्लाह. बहुत शुक्रिया ब्रदर. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन सय्यिमा बक़ियतुल्लाहि फिल अरदीन. क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व नुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तुज़फ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मा वनजअलहुमुल वारिसीन. आप जहाँ कहीं भी हों, वक्त के इमाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए, उनकी नज़र लुत्फ़ को हासिल करने के लिए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इंशाअल्लाह आपकी और तमाम बरादरान जिन्होंने इन प्रोग्राम्स के इनेकाद में कोशिशें की, उन सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आल मोहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहम. परवरदिगार आलम का एक बार फिर इंतहाई एहसान है, इंतहाई लुत्फ़ करम है. उसने हमें और मुझ जैसे की तमाम तर नक़ाइस के बावजूद, कोताहियाँ, कमी, लग़ज़िशों, ख़ताओं के बावजूद ये तौफ़ीक़ दी कि अपने दीन के बारे में सोचें, अपनी ज़ात को समझने की कोशिश करें, अपने रब को पहचानने की कोशिश करें और उसकी हुज्जत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें. जैसे कि आपके ज़हन में है, इन प्रोग्राम्स के लिए जो जनरल टाइटल हमारे पास है वो इमाम के ज़हूर के बारे में, उनकी तशरीफ़ आवरी से पहले जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और हत्ता उनकी तशरीफ़ आवरी के बाद जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी तरफ इशारा करना मकसूद है. और हमने कल इस सिलसिले में बयान किया था, अर्ज़ किया था कि हमें इमामत से जो राबिता है उसको समझने से पहले ये सोचना होगा कि खुद इमामत का वजूद क्यों है, खुद हमारा वजूद क्यों है, इस कायनात के अंदर हमारी हैसियत क्या है और हमें किस तरफ बढ़ना है. तो हम सब जानते हैं कि ये जो खिलकत है जिसके अंदर हम इस वक्त हैं, बहुत फंडामेंटल बात है, अकायद के हवाले से आप और सब जानते हैं, लेकिन उसको एक कनेक्शन देने के लिए हम इस दुनिया के अंदर जो है हम सब जानते हैं कि परमानेंट नहीं है.
ہم یہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے ہیں، پھر یہاں سے ہم نے جانا ہے۔ جو بھی شخص کسی بھی اسلام کے پہلو کو سمجھنا چاہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کرے یا کہے کہ ہم نے تو یہ سنا بھائی ٹھیک ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، پھر کیا کریں، یہی ہے اصل حقیقت، یہی ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ بھائی یہ پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے، پرماننٹ کہیں اور رہنا ہے، یہاں سے ہم نے صرف ٹرانزٹ کرنا ہے، اور اس ٹرانزٹ کے اندر خدا متعال نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ جو کوئی بھی اس مسئلے کو نہ سمجھ سکے یا اس کو ڈیو امپورٹنس نہ دے، وہ دین اسلام کے اندر کامیابی کا راستہ نہیں لے پائے گا، وہ مشکلات میں رہے گا خود بھی، اور کنفیوژن میں رہے گا۔ تقریباً یقین ہے مجھے کہ وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ دین اسلام ہے کیوں، یا دین اسلام کے اندر احکام کیوں ہے۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی، مولا کا قول کل دہرایا تھا، کل عرض کیا تھا، آج بھی دہرائے تھے، آپ نے زندگی میں کئی دفعہ سنا ہوگا، انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ امامت کے ساتھ ہمارا رابطہ کس کام کے لیے ہے؟ امامت ہماری دنیا کی ضرورتوں کو صرف پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم سب کو یہ بات معلوم۔ قرآن کریم صرف اس لیے نہیں آیا کہ میں سورہ واقعہ پڑھ لوں رات کو سونے سے پہلے تو میرا کاروبار صحیح چلے گا، میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میری جاب اچھی لگ جائے گی۔ نہیں، سورہ واقعہ کا جو اصل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجھے بتائے گی کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور یہ جو دنیا چل رہی ہے اس کے بھی چلانے والے تم نہیں ہو، اس کا چلانے والا بھی خدا ہے، اس کے اندر روزی روزگار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ واقعہ یہ بصیرت مجھے دے گی، جب یہ بصیرت مجھے ملے گی اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ امامت کا معاملہ ہے۔ ہم امامت کے ساتھ جب اپنے رابطے کی بات کرتے ہیں، امامت سے کے مقابلے میں ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ بھئی امام صرف ایک رولر کا نام نہیں ہے، ایک حاکم کا نام نہیں ہے۔ مثلا ابھی غیبت کا زمانہ ہے، ابھی پاکستان میں حاکم فلاں شخص ہے، جب ظہور ہوگا انشاءاللہ تو حاکم کا نام وقت امام ہوگا۔ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ امام حاکم ہے۔ ہم اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ سبب اتصال ہیں، وہ اللہ اور ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں، اور یہ خدا متعال نے اس قربت الوثقی کو ہمارے اپنے درمیان قرار دیا، تو ان کے ذریعے سے ہم نے خدا کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ جو دعائے افتتاح آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے اندر، اس کے اندر ان جملات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ خدا متعال سے رابطے کے لیے، خدا متعال کی طرف بڑھنے کے لیے یہ وہ حبل متین ہے جو خدا متعال نے ارسال فرمائی ہے۔ اب ہمارا امام سے رابطہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ہمارا امام سے رابطہ صرف رولر اور رول کا نہیں ہے کہ مثلا امام تشریف لائیں گے، حکومت بن جائے گی، ہم اس حکومت کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ نہیں، ہمارا رابطہ سب سے پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ مجھے الیہ راجعون کا سفر کرنا ہے۔ اس الیہ راجعون کے اندر جو میری سرپرستی اور رہنمائی ہے وہ امام وقت کے ہاتھ میں ہے، وہ امام وقت کے ہاتھ میں ہے۔ اب غیبت کے زمانے میں یہی ہے، اور ظہور کے زمانے میں بھی یہی ہے، ظہور کے زمانے میں بھی یہی ہے، تو غیبت کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے۔ مثلا اب اگر میں چاہتا ہوں اپنے امام سے رابطہ کروں آج غیبت کے زمانے میں، تو میں کیا رابطہ کروں؟ میں یہ رابطہ کروں کہ جب میں اللہ سفر کرنے لگتا ہوں، اس کے اندر میری مشکلات کیا ہیں یہ اپنے امام سے کہوں، اس کے اندر مجھے جو حمایت چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، گائیڈنس چاہیے، وہ اپنے امام سے لینے کی کوشش کروں۔ پہلی چیز یہ۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا امام تشریف لائیں گے یملا الارض قسطا وعدلا، اس میں بھی تو ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے، بالکل ساتھ دینا ہے، اس مین ٹاپک کے نیچے رہتے ہوئے ساتھ دینا ہے۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے، اور ہم اور آپ اس کو دہراتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ اگر میں دنیا کا بیسٹ، مثال کے طور پر اسنائپر بن گیا، دنیا کی سب سے اچھی ملٹری ٹریننگ میرے پاس ہے، دنیا کی سب سے اچھی دولت، مثلا زیادہ دولت میرے پاس ہے، اور میرے پاس پاور بھی ہے، میرے پاس فیم بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے اندر پیوریفیکیشن نہیں ہے، تو میں، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں دھیلے کا بھی کام نہیں، ارزش نہیں رکھتا، میری قیمت نہیں ہے۔ دھیلا یعنی اس پہلے زمانے کے اندر جو کوائن ہوتا تھا اس کا جو لیسٹ ہوتا تھا اس کو کوڑی کہتے تھے، اور کوڑی سے تھوڑا بہتر شاید دھیلا ہوتا تھا۔ تو مثلا اتنی سی بھی میری قیمت نہیں ہے اگر میرے اندر وہ پیوریفیکیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا آبجیکٹو صرف دنیا کے اندر حکومت بنانا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے جملات ارشاد فرمائے، سید الشہداء نے جملے ارشاد فرمائے کہ خدا تو جانتا ہے کہ ہم تنافس سلطان اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں گھر سے، اور نہ ہم مال و دولت جمع کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں،
ہم کس لیے نکلے؟ لنرید الاصلاح، ہم چاہتے ہیں اصلاح تیری امت کے درمیان ہو. نظر الاصلاح فی بلادک، تیرے شہروں کے اندر اصلاح ظاہر ہو. یامن المظلومون من عبادک، اور تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے. اور یہ سب کا سب خداوند متعال کی طرف لے جانے کے لیے. تو اعزان محترم، اس قصے کو اس طرف مختصر کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ بھائی میرے امام کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری کہ میں امام سے گائیڈنس لوں، اللہ کی طرف کیسے بڑھوں گا. اچھا، یہ گائیڈنس میں کیسے لوں؟ اس گائیڈنس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو امام ہیں، یہ 12ویں امام ہیں، ان سے پہلے 11 اماموں نے اس معاملے کے اندر ہمیں گائیڈنس دی ہے. ان اماموں کی اور ان امام وقت کی مشترکہ گائیڈنس کے اندر رہتے ہوئے میں خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں. تو پریکٹیکلی میں کیا کروں؟ بہت آسان بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آپ میں سے انشاءاللہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں، لیکن دوبارہ صرف ایمفیسائز کی خاطر وہ یہ کہ بھائی روزانہ ایک روایت اہل بیت اطہار کی پڑھو اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. اب ایک روایت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پہلی روایت ہی ایسی مل جائے جو آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، سمجھ میں بھی آ جائے اور کامیابی ہو جائے. نہیں ہوتی 2 پڑھو، 3 پڑھو، 4 پڑھو. الحمدللہ انٹرنیٹ کے اوپر پورے کلیکشنز موجود ہیں. تو چند روایتیں پڑھیں اور مثلا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو اس پلان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں جو پلان امام اور ان کے اجداد نے ہمیں دیا ہے. مثلا اگر اس کے اندر لکھا ہے بھائی تمہیں ایسا ہونا چاہیے، آپ کوشش کریں ویسی بنے. اس ماہ مبارک رمضان میں اسپیسیفکلی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر لو اپنے لیے کہ بھائی مجھے ان 25 دنوں کے اندر جتنے دن رہ گئے 27 دنوں کے اندر مجھے ان پوائنٹس کے اوپر محنت کرنی ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اب اتنی ایج ہو گئی میری، وہ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی ماہ مبارک رمضان میں پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ مثلا مجھے ان اسپیسیفک 2 خوبی 3 خامی کے اوپر محنت، وہ تو ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں جنرلی ایک کانسیپٹ لے کر چلتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک میں آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، تو میں نے فیل کیا ہے کہ بہت ڈفرینس کریٹ. جنرل کانسیپٹ لے کے چل رہا ہوتا ہوں، میرا خیال ہے اسپیسیفک لے کے چلنا پڑے گا. مثلا آپ کو مشورے کے طور پر وہ یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کی نماز میں نیکسٹ 25-27 ڈیز میں کیا امپروومنٹ آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے اس سے کیا امپروومنٹ آنی چاہیے. اب میں اپنا راز نہیں کھولوں گا میری کیا کیا پرابلمز ہیں، اب میں سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں بتاؤں گا کہ میری خرابیاں کیا ہیں. آپ تو مجھے کیمرے کے سامنے اچھا انسان دیکھیں گے نا، تو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا ہے، یا کچھ کو پتہ بھی ہوگا شاید. لیکن میں کیا کروں، میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنے اندر اندازہ لگاؤں کہ بھائی میرے اندر یہ برائیاں ہیں، میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا ہوں. اور میں اگنور کر بھی لوں تو میرے اگنور کرنے سے ریالٹی تو چینج نہیں ہو جائے گی. اللہ کے فرشتوں کو تو پتہ ہے، اللہ کے نظام کو پتہ ہے، اللہ کی حجت کو پتہ ہے، جو انشاءاللہ روئے زمین کے اوپر تشریف لانے والے ہیں اور ان کی نصرت کرنے والوں کے اندر یہ پرابلم ہو تو وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. پوائنٹ آؤٹ کر لوں کہ بھئی یہ چیزیں مجھے نہیں، چونکہ نہیں چاہیے، اب ان کے اوپر محنت کروں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، جتنا آپ اس کام کو انجام دیتے چلے جائیں گے آپ کا کنیکشن امام وقت سے اور نزدیک ہوتا چلا جائے اور جڑتا چلا جائے گا. بھائی یہ کنیکشن کلیمز کے اوپر نہیں ہے، یہ کنیکشن آپ کے اور میری اچھی انٹینشن کے اوپر، پیور اچھی انٹینشن جس کے اوپر عمل نہ ہو، وہ بھی نہیں ہے. آپ نے شاید رہبر موسم کا ایک کلپ دیکھا ہوگا جس کے اندر انہوں نے ماہ رمضان کی پہلے دن کی دعا کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، جس میں خدا تعالیٰ سے دعا کی گئی تھی کہ خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور ان میں سے قرار نہ دے جن کے اوپر شخاوت آتی ہے اور وہ سست پڑ جاتے ہیں یا صرف آرزوؤں میں زندگی گزار دیتی ہے. جو جن مقامات کا میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جو مساجد العظمہ بہجت کا تذکرہ کرتے ہیں، سید علی قائص طباطبائی ان کے استاد محترم، یا علامہ محمد حسین طباطبائی ان کے شاگردوں کا ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں اور آپ اور میں عقیدت سے سنتے ہیں کہ بھئی ایسا ہمیں ہونا چاہیے. یہ لوگ صرف اچھی انٹینشن کے لوگ نہیں تھے، اچھی انٹینشن تو ان کے اندر کمال کی تھی، عمل بھی آگے تھا. اس کی وجہ سے یہ لوگ کسی جگہ تک پہنچتے تھے، اپنے امام کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے اور زندگی گزارتے تھے. تو اعزان محترم، پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ جو آپ کے اور الحمدللہ سب کے دلوں کے اندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل ریزلٹس چاہیے، کچھ اسٹیپس چاہیے. اور وہ پریکٹیکل اسٹیپ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اہل بیت کی تعلیمات میں سے دیکھیں
اپنی خرابیوں کو پک کریں، اپنی اچھائیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. جتنا آپ اس کام کو کرتے چلے جائیں گے، آپ کے اس ایک دعا اللہم کل ولیک کے اندر آپ کو کنیکشن فیل ہوگا کہ ہاں اب آپ اپنے امام کو پکارتے ہیں تو اس کے اندر سبسٹینس ہے. ایک دفعہ ہم اور آپ کہیں پہ مثال کے طور پر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یا کسی ماؤنٹین کی ایک ویلی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، زور سے چلاتے ہیں تو آواز تو بہت گونجتی ہے، بڑی تیز آواز آتی ہے، لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک دفعہ ہم کہیں پہ ہوتے ہیں اور خدا کو اپنے دل کی تھوڑی سی گہرائی میں جا کر پکارتے ہیں یا اللہ، اور فیل کرتے ہیں کہ یہاں جا کے کچھ لگا ہے، یہاں خدا کا ایک اثر آیا ہے، کہیں نورانیت ہے. زمان السلام اللہ علیہ کو پکارتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہیں ایک اثر بنا ہے. یہ اثر کب بنتا ہے؟ یہ اثر اس وقت بنتا ہے جب میرے پیچھے کوئی سبسٹنس، جب میرے پیچھے کوئی عمل. تو کیسے کنیکشن بڑھائیں؟ عمل سے کنیکشن بڑھاؤ اپنی زندگی کے اندر. مثلا اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس کے اوپر چلنا شروع کر دو. آج کی زمانے کی جو مجھے 2 بیماریاں سب سے خطرناک احساس ہوتی ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھا ہے، وہ یہ کہ جو زیادہ تر مطلع کرتی ہیں انسانوں کو، اور دوسری بات یہ کہ سچائی سے محروم ہے. آج کا معاشرہ سچائی سے محروم ہے. منافقت بھی وہ جھوٹ کی ایک قسم ہوتی ہے کہ مثلا انسان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور دکھاتا ہے. یہ گڑبڑ آج کے معاشرے کے اندر کامن پرابلم ہے. تو اب ظاہر ہے الحمدللہ آپ لوگ محفوظ ہیں اور خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ کیا ہوا ہے، اس سے بھی محفوظ کیا ہوا ہے. لیکن کوشش کریں کہ بھئی اس بیماری کے اندر مبتلا اور آپ نہ ہو جائیں. اور دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ لائف کی ڈسٹریکشنز ہیں، بہت زیادہ ہیں ڈسٹریکشنز. موبائل جان نہیں چھوڑا ہے، پتہ نہیں سوسائٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. وہ تو کورونا کی وجہ سے ویسی کچھ چیزیں کم ہو گئی ہیں، ورنہ تو زندگی میں کوئی فرصت ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے. اپنی آخرت کو سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے، باقی تو کوئی کیا ہی نام لے گا. تو جلدی جلدی بھی میں تھوڑا سا بات کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں ڈیلیور کر سکوں. اور میرا یہ ہوا کیا کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے اڈاپٹ کریں، اچھائی کو اپنے بڑھانے کی کوشش کریں، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر جب آپ پکاریں گے تو اس کے اندر ایک کوالٹی ہوگی اور اس کے اندر ایک سبسٹنس ہوگا. اب اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ارز کروں گا، اور اس بات میں وزن بڑھانے کے لیے، اس میں اثر بڑھانے کے لیے کہ میری لڑکھڑاتی زبان تو خیر اثر نہیں ڈال پائے گی، لیکن انشاءاللہ آپ کے درود کی برکتوں سے جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ اثر حاصل ہوگا. جہاں کہیں بھی ہیں وقت کے امام کو حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللهم علی صل محمد على و آل محمد. محمد. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ کبھی مجمع کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا کوئی دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس وقت ہمارے پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دعا میں ابھی اپنا جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ اچھی پکی دعا پڑھ لیتے ہیں. کوئی انوائرمنٹ نے اثر کیا، کچھ دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا، باہر آدھا پونا گھنٹہ بیٹھنا ہی ہے، ایک یہ چیز ہوتی ہے. یہ بھی اچھی ہے، بری نہیں ہے. جب جو لوگ گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کی ڈیفیشنسی کو خدا بھلا دیتا ہے اور اس کی کوالٹیز کو خدا پورے اس گیدرنگ کوالٹی کو خدا دیتا ہے، اور ایک انڈیویجول کے جو گناہ ہوتے ہیں اس وقت اس کو بھلا دیتا ہے. یہ بات ہے. لیکن ایک اور بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جب اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے امام سے کبھی اپنے امام کو کتنی دفعہ یاد کر. آپ اپنی تنہائی میں اپنے امام سے کنیکشن کیسے بناتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ اکیلے میں باتیں کرتا ہے، اور نہیں بھی وہ ملتا تو اپنے دماغ میں اس سے بات کر لیتا. تو امام کو تو اتنا تو چاہ لیں ہم لوگ کہ اپنے امام سے گفتگو کرنا جانتے ہوں. اچھا اس کے لیے کیا جاتا ہے بھائی؟ کچھ یہ جو زیارتیں ہم کرتے ہیں نا، اسی کو گفتگو کا چینل بنا لیں. یہ جو آپ الحمدللہ رب العالمین ہمارے اجداد میں البتہ بعض لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کر پائے تو ایک خرابی ہو گئی. ایرانیوں کے اندر نہیں تھی، بعد میں انہوں نے اڈاپٹ کر لیا الحمدللہ. ہمارے اجداد نے اچھا دیا تھا. یہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، اور زیارت پڑھنے میں اہل بیت کی طرف رخ کر کے آپ اس سلام کو اپنی کمیونیکیشن کا چینل بنا دیں. اتفاقاً یہ سلام ہے ہی کال کر رہا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان پر سلام ہو، نہیں، اس میں ڈائریکٹ ہے السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تمام کے تمام کال کر رہے ہیں، آپ انہیں ایڈریس کر رہے ہیں. تو
اس کو آپ مثال کے طور پر گھر کے اندر ہوں سونے سے پہلے، یا گھر میں نماز پڑھنا، آج کل تو لوگ گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد جب آپ زیارت کر رہے ہوں اس کو اپنا کمیونیکیشن کا چینل بنا لیں. آپ ذرا تصور کریں اگر کوئی شخص دن میں مثلا ہم لوگ 3 دفعہ اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، 3 دفعہ یہ زیارتیں پڑھتا ہو، اور ہر دفعہ مثلا 4 دم معصومین کو کال کرتے کرے اور تھوڑا سا کمیونیکیٹ کر لے، تھوڑی سی بات کر لے، کہاں سے کہاں پہنچے، آخر میں آئے اپنے امام کی طرف رخ کرے، امام سے تھوڑا سا سلام کرے، تھوڑی سی بات، پھر ان کے لیے دعا کرے، اور دعا کو توجہ کے ساتھ، اور پھر مثال کے طور پر کسی موقع پر بیٹھ جائے اور اپنے امام سے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں درد دل کرے، یعنی اپنے دل کو بیان کرے کہ میں نے کمی کی، میں نہیں کر سکا، جو مجھے کر لینا چاہیے. آپ کو کوئی پریشانی ہے، کسی مرحلے سے گزر رہے ہیں، زندگی کسی سختی سے گزر رہے ہیں، شیئر کریں اپنے امام کے ساتھ. اگر بات میں کوئی گناہ نہیں ہے تو شیئر کرنا تو بھی آسان ہوگا. اگر بات میں گناہ ہے اور آپ شیئر نہیں کر پا رہے ہیں تو بھائی عقل مند آدمی، تم جو اس امام کے ماننے والے تو یہ گناہ کیوں کر رہے ہو پھر کہ بعد میں تمہیں امام سے شیئر کرنے میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. اور اگر ابھی بھی کوئی گناہ ہے تو چلو پھر بھی شیئر کرو اپنے امام سے، کہو مولا مجھے اس گناہ سے بچا دیں، یہ جو میرے اوپر شیطان آ جاتا ہے مجھے اس سے نجات دلا دیں کسی طریقے سے، میں کہاں جاؤں اس مسئلے سے بچنے کے لیے. تو پہلا پوائنٹ پریکٹیکل پوائنٹ وہ یہ کہ اڈاپٹ کریں ان کی وے آف لائف کو، ان کو جو لائف اسٹائل ہے جو امام نے اور ان کے اجداد طاہرین نے بیان کیا 250 سال کی محنت سے اور ہزار لوگوں نے جانے اس کو بچانے کی، اس کو اڈاپٹ کریں. اور دوسرے میں ہم نے عرض کیا کہ امام کے ساتھ کمیونیکیشن کو بڑھائیں، گفتگو کو بڑھائیں، اور اس گفتگو کو بڑھانے میں 2 پوائنٹ تھے، وہ یہ کہ ایک تو ایک زیارت کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، اس کو میننگ فل بنائیں، اور دوسری بات یہ کہ کبھی اکیلے میں موقع ملے تو اس کمیونیکیشن کو بنا لیں. البتہ یہ جو اکیلے میں موقع ہے ممکن ہے آپ دعا افتتاح کے اندر اس کے ذریعے سے کریں، ممکن ہے آپ دعا ندبہ کے ذریعے سے کریں، ممکن ہے کسی اور دعا کے ذریعے سے کریں، اور ممکن ہے آپ اپنی زبان میں جو بھی آپ بولتے ہیں اسی کو استعمال کر کے اپنے امام کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں. تو یہ 2 پوائنٹ ہو گئے جس سے ہم اپنے امام کے ساتھ کنیکشن کو بڑھا سکتے ہیں. اب اس کنیکشن کے اندر ایک تیسری بات اور عرض کروں گا جو بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک پوائنٹ اور اضافہ کروں گا اگر خدا مدد فرمائے گا انشاءاللہ تو 4 پوائنٹس ہو جائیں گے. 2 پوائنٹس عرض کر چکا ہوں اور 2 پوائنٹس اور انشاءاللہ بفضل خدا بحول اللہ انشاءاللہ عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ہم نے بہت زیادہ غور کیا اپنی زندگی کے اوپر کہ مثلا 35 سال ہو گئے، 36 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، تو مثلا کب ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا آگے جاتا ہے، کبھی انسان ہوتا ہے تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہے، بلکہ ہمارے جیسا تو پیچھے ہی پڑا رہتا ہے. تو کب ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑا سا پش ملتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا آگے کی طرف جائے. تو 2 پوائنٹ مجھے سمجھ میں آئے کہ انسان کو ایک بوسٹر ملتا ہے آگے جانے کے لیے. بوسٹر اگر یہ لفظ صحیح ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، ان میں سے جو لوگ مشکل میں مبتلا ہیں پورے سچے دل کے ساتھ ان کا ساتھ دے دے. مثال کے طور پر اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میرے اطراف میں امام کے چاہنے والے ہیں، ان چاہنے والوں کی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، ان کی زندگی کی مشکلات میں میں کوئی حصہ کر سکتا ہوں جس سے ان کی مشکل کم ہو جائے. پہلی بات تو ہے کہ میں وہ نہ بڑھوں جو ان کی مشکل بڑھا رہے ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا میں ان کی مشکل کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو جو کر سکتا ہوں وہ تو یقیناً کر دوں، اور ایک قدم آگے بڑھا کر وہ کر دوں جس کو کرنا سخت تھا اور میں نے کر دیا. تو اگر میں نے وہ کیا جو میں بہت آسانی سے کر سکتا تھا تو یہ تو سمجھ لو میری شرعی ذمہ داری تھی، میں نے پوری کی. اور اگر کہیں میں نے وہ کر دیا جو روٹین میں پاسبل نہیں تھا لیکن میں نے اپنے اوپر برڈن لے کر، اپنے اوپر سختی لے کر وہ کر دیا، یہ وہ بوسٹر ہے، یہ بوسٹر ہے. بس کچھ میں وہ کرتا ہوں جس کو کرنے میں اسٹرگل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کر دیا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی سختی نہیں آئی میرے اوپر. اور کچھ میں نے ایسا کیا کہ نہیں جس میں سختی تھی، جس میں ٹربل تھی، اس میں ایک چیلنج تھا، اور میں نے امام کے نام پر وہ کروں گا، اور میں نے کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. یہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ.
کہ امام نے جو دنیا کا نقشہ رکھا تھا اس میں پرومیننس آپ کو بھی نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ البتہ امام کے سامنے سب حاضر ہے، امام سب کے لیے ناظر ہیں، لیکن ایک خاص جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نظر لطف، لطف و کرم کی ایک نظر اس شخص کے اوپر پڑتی ہے جو امام کے چاہنے والوں کے لیے اپنے اوپر سختی برداشت کر لے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر سختی رکھتے ہیں لیکن اپنے نفس کے اوپر ایثار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے یہ کام کر لیا کبھی، یہ سمجھنے آپ نے بوسٹر لگا دیا کچھ وقت تک کے لیے، جب تک کہ اس کو خراب نہیں کریں گے کوئی الٹا کام کر کے، وہ نظر لطف ملتی رہے گی اور آپ اپنے اندر فیل کریں گے کہ بھائی یہ مجھے کچھ ریسیو ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ چیز بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، نہ کوانٹٹی کا یہاں پہ ایشو ہے اور نہ ٹائم اور ڈیوریشن کا ایشو ہے، نہ ٹریولنگ کا ایشو ہے، اس میں کوالٹی کا پیور 100% کوالٹی۔ اگر آپ نے وہ چھوٹا سا کام کر جس کو کرنے کے لیے آپ سختی نفس کے اوپر تنگی اٹھانی پڑی اور آپ نے صرف امام کی نظرت انجام دیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو ان کی طرف سے نظر لطف نصیب ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے مثال دوں کہ یہ کام کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ میں مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں $1000 خرچ کروں، راشن تقسیم کروں اور اس میں مجھے کوئی خاص چیز نصیب نہ ہو، لیکن فار ایگزامپل میں ایسی چیز کر رہا ہوں یہ کہ میں کہیں پہ بیٹھا تھا، ایک امام کا چاہنے والا آیا، میرے اوپر کوئی obligation نہیں تھی کہ میں اسے کچھ کہتا، اور میں نے کچھ فیل کیا اور میں اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو بٹھا دیا، اور یہ کام میں نے صرف خدا کے لیے کیا، اور یہ $1000 مجھے کہیں نہ پہنچائے، اور یہ جو میں نے 5 منٹ کے لیے جگہ چھوڑی اس کے لیے، یہ مجھے کسی جگہ پہنچا دیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو میں نے آپ اور ہم سب جانتے ہیں، میری ساری باتیں آپ نے پہلے زندگی میں 10ویں دفعہ سنی بھی ہوں گی، جو ہم سب جانتے ہیں مجھے کہ ہمیں اس میں کوالٹی چاہیے، ہمیں اس میں ڈرامے نہیں چاہیے، ہمیں اس میں ایگزیبیشن، نمائش اور وہ ڈنکی کی چوٹ کے اوپر پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سب نہیں چاہیے۔ آج کی دنیا نے بہت سارا کام خراب کیا، پورا پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، اور اس کے بعد جناب علی تقوی وہ بن گیا جو کل تک فسق و فجور تھا، اور کل تک جو تقوی تھا آج وہ بیوقوفی اور حماقت بن گیا۔ ابھی سب جناب علی ڈنکی روڈ پہ بجا بجا کے ایک ایک اچھا کام کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو بھائی پھر اللہ کا دین بھی تو یہی کہتا کہ بھائی یہ کرو، اس طرح سے کرو۔ وہ قدیم زمانے کا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت ہمارے جو مقدس علماء تھے ان میں ایک عالم کے نام کے آگے مقدس لکھ دیا گیا، مقدس اردبیلی۔ تو مقدس اردبیلی کا ایک واقعہ سنا کہ مقدس اردبیلی کو کبھی حمام کی ضرورت تھی، تو اس زمانے میں تو پبلک باتھ رومس ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے اور وہاں پہ گرم پانی کے حوض ہوتے تھے، پولز ہوتے تھے جس میں نہاتے تھے، یا اس باتھ رومز علیحدہ بھی ہوتے تھے باہر۔ تو وہ جناب علی گئے وہاں پر، تو اس وقت لوگ وہاں پہ نہیں تھے، اور وہ جو وہاں پر نوکر ہوتا ہے کام کرنے والا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنے اندر خدا سے کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا خدایا تیرا شکر ہے میں بادشاہ نہیں، خدایا تیرا شکر ہے میں بادشاہوں کی خدمتیں کرنے والا نہیں ہوں، اور خدا کا تیرا شکر ہے میں ظالم نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا خدایا تیرا شکر ہے میں مقدس اردبیلی نہیں ہوں۔ تو وہ مقدس اردبیلی بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی۔ تو وہ اس کے پاس آئے، وہ ان کو جانتا بھی نہیں تھا کہ مقدس اردبیلی کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کہا بادشاہ نہیں ہو، بات اچھی ہے، بادشاہ ظلم کرتے ہیں، تم نے کہا میں ظالموں کی مدد کرنے والا نہیں ہوں، یہ بات بھی اچھی ہے، مثلاً وہ ظالم مدد کرتے ہیں، تو یہ تم نے کہا مقدس اردبیلی نہیں ہو، تو مقدس اردبیلی میں کیا خرابی ہے جو تم نے کہا کہ مقدس اردبیلی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے کام نہیں کرتا۔ مقدس اردبیلی حیران رہ گئے، ان کا خلوص دنیا میں مشہور تھا کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، نظر لطف ہے اہل بیت اطہار کی ان کے اوپر۔ کہنے لگے اچھا تو یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کے لیے کام نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا کہ تم نے وہ واقعہ سنا ہے کہ مقدس اردبیلی نے ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے کنویں کے اندر ڈول ڈالا، بالٹی ڈالی، اور وہ جب نکالی تو اس میں سونا تھا، اور مقدس اردبیلی نے خدا سے کہا خدا مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے تھا، تو مجھے پانی دے دے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ وہ کہہ کے مقدس اردبیلی نے دوبارہ ڈول ڈال دیا اندر کنویں کے اندر، پھر دوبارہ نکالا اس کے اندر، پھر دوبارہ سونا تھا، اور مقدس اردبیلی نے پھر دوبارہ خدا سے کہا خدا مجھے صرف وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے، دوبارہ ڈال دیا۔ تو مقدس اردبیلی نے سر جھکا لیا، کہا ہاں میں نے سنا۔
تو کہنے لگا کہ اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر مقدس البیلی اس وقت وہاں پہ تھا اور کوئی نہیں تھا اس واقعے کو دیکھنے والا، تو لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا؟ اچانک مقدس البیلی کو احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ورنہ یہ واقعہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے، یہ واقعہ میری کسی غلطی سے مشہور ہوا ہے، ورنہ میں یہ واقعہ کیوں لوگوں تک پہنچتا؟ تو مقدس البیلی خاموش ہو گئے۔ اب یہ جو ہوتا ہے یہ کسی نے مثلا اللہ کا جو نظام کی انتہا ہوتی ہے ہدایت کی، اس نے مقدس البیلی کو شاید ہدایت کرنے کے لیے، شاید ان کے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے اس بندے کو وسیلہ بنایا ہو کہ وہ ان کو یہ سمجھائیں۔ البتہ اگر یہ واقعہ صحیح ہو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ غلط ہے، تو ان کی شان میں کوتاہی نہیں کریں گے ہم۔ مقدس البیلی بہت عظیم الشان ہستی کا نام ہے، لیکن یہ جو کیریکٹر تھا ہمارا بھائی، یہ واقعہ کسی نے گڑھا بھی ہوگا نا، چلو مقدس البیلی کے نام پہ کسی نے گڑھ دیا، خدا نہ کرے ان کی توہین نہ ہو جائے، میں بھی ڈر رہا ہوں، لیکن اگر ہے بھی تو یہ ہمارے سٹینڈرڈز تھے کہ بھائی اگر تم نے اچھا کوئی کام اللہ کے نام پہ کیا ہے تو تم بچاتے کیوں لوگوں کے سامنے، تم نے ذکر کیوں کیا ہے؟ ابھی ہمارے سامنے کیا پوزیشن ہے؟ جو اچھا کام کرے گا پہلے پوری دنیا کو بتائے گا، انٹرنیٹ کے اوپر لگائے گا، فیس بک کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اور اس کے بعد جناب علی ایک چار آنے کا کام کر کے معاملہ ختم کر دیا، یا $400 $5,000 $10,000 کا کام کیا۔ بندے کا نے خدا ایسے تھوڑی کرنا تھا، کرنا ایسے تھا کہ خاموشی سے ہو، اللہ کے نام پر ہو۔ البتہ شاید کچھ جگہیں ایسی ہو جہاں پر لوگوں کو بتانا ضروری پڑتا ہو، جو حقیقت یہ کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کون سی جگہیں ہوتی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ میں مارجن دوں گا جو لوگ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کسی وجہ سے کرتے ہوں، لیکن بظاہر جو مجھے طالب علم ہونے کے ناطے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نہیں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اور زیادہ تر ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی آپ خاموشی سے کرنے، یا کم از کم کچھ کام ایسے ہوں جس کو آپ کسی کو مت بتائیں۔ اگر میں تھوڑا سا کمپرومائز کروں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں میں نے کہیں بتا دیا ہو تو پھر میرے اوپر بات نہ آ جائے، تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کم از کم کچھ کام ایسے کرو، بلکہ زیادہ تر کام ایسے کرو جو دوسروں کو مت بتاؤ۔ یہ اگر میں اور آپ کر لیں، تیسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ اگر کوئی اہل بیت کے چاہنے والوں کی پرخلوص خدمت کر لے، چاہے کم ہی صحیح، پرخلوص کرے، یہ ایک بوسٹر ہے، اہل بیت اطہار کی نظر لطف ان کے اوپر پڑتی ہے۔ اور چوتھی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ڈسکشن ہے اہل بیت سے رابطے کو بڑھانے کے لیے، امام وقت سے رابطے کو بڑھانے کے لیے 3 پوائنٹ عرض ہو گئے، 4 پوائنٹ عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک چوتھا پوائنٹ عرض کروں گا، وہ یہ کہ بھائی کچھ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جب انسان کے لیے بہت ساری چیزیں جائز بھی ہوتی ہیں، حلال بھی ہوتی ہیں، احتراماً اپنے آپ کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے۔ احترام جائز ہوتی ہیں، حلال حرام ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں میں احتراماً یہ کام نہیں کروں گا، اہل بیت کے احترام میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کے احترام کو اس خلوص دل کے ساتھ انجام دے، البتہ ظاہر ہے ہم احترام کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ کوئی احترام کے نام پہ نعوذ باللہ شریعت تبدیل کرنا شروع کر دے، واجبات کو حرام کو حلال کر دے، حرام کو حلال کو حرام کر دے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، احترام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ احترام انہیں پسند، عقیدت کا اظہار خلوص کے ساتھ ہو، یہ ان کو پسند ہے، اور ایسا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے اوپر نظر لطف فرماتے ہیں، اس کے اوپر نظر لطف کرتے ہیں۔ مثلا ایک مثال آپ کی خدمت میں واقعے کی صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی تھا، وہ گورنر تھا نجف کا، بہت ظالم قسم کا انسان تھا، تو وہ بہت مارا پیٹ بھی کرتا تھا، جو ظاہر آتے تھے ان کے ساتھ بہت سختی کرتا تھا۔ تو وہ بہرحال قصہ مختصر، آپ کا وقت معلوم ہے، وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، بلکہ اینڈ پر ہاں ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ تو وہ نجف میں ایک زائر آیا، اس کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی کی، وہ زائر امام کے روضے پہ پہنچا اور اس نے کہا کہ مولا اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، آپ اس کو سزا دیں۔ تو امام خواب میں آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دو۔ وہ اگلے دن دوبارہ جاتا ہے زیارت کے اوپر، اور لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ اس نے بڑے گڑ گڑا کر امام امیر المومنین سے کہا تھا کہ مولا اس کو سزا دیں۔ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولا آپ میرے خواب میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا اسے بخش دیں، میرا دل نہیں مانتا اس کو بخشنے کو، میں اس کو نہیں بخشوں گا مولا، اور اس کو سزا دیں۔ اور ہر دفعہ جب وہ یہ کہتا تھا نا تو لوگ جو وہاں پہ کھڑے ہوتے تو الہی آمین الہی آمین کہتے تھے۔ اچھا جب اس نے کہا امام آپ نے خواب میں آ کر مجھے منع کیا تھا، اب لوگ ذرا سا ڈر گئے کہ بھائی امام نے منع کیا تھا تو پھر بھی آ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سزا دیں، تو پھر دوبارہ کہتا ہے سزا دیں۔ تو مولا پھر دوبارہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بخش دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔
یہ اگلے دن پھر جاتا ہے اور روزے پہ کھڑے ہو کے وہی کہتا ہے مولا آپ پھر آئے تھے میرے خواب میں منع کرنے کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل اس سے بھرا ہوا ہے، اس کو سزا دیں۔ تیسرے دن امام خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس کو چھوڑ دو اور تم میرے نام پہ چھوڑ دو اس کو سزا مت دلواؤ۔ تو اس نے خواب میں امام سے کہا کہ مولا آپ کیوں اس کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، یہ اتنے آپ کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ نجف شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا، اکیلا تھا، اور اس کے اطراف میں کوئی باڈی گارڈز وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ یہ جب اس نے میرا روزہ دیکھا تو مجھ سے کہا کہ علی میں آپ کا ماننے والا نہیں ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کو نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ کے اندر ڈگنیٹی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کے اندر ایک خاص بات ہے، اور اس خاص بات کے احترام میں اپنے چپل اتار کے پیدل چلوں گا شہر نزدیک پہنچنے تک، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کے اندر ڈگنیٹی۔ تو اس نے میرے بیان میں، اور شاید ممکن ہے کسی اور کوٹیشن کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینس آ رہا کہ مجھے ذہن میں وہ میں نے عرض کر دیا، تو وہ تھوڑا سا پیدل چلا، اور جب شہر کے نزدیک آنے لگا تو مثلا اس نے دوبارہ اپنے جوتے پہن لیے، جو کچھ بھی کیا، لیکن یہ جو اس نے احترام دکھایا تنہائی میں امیر المومنین کے لیے، امیر المومنین نے کہا نہیں، اس نے تنہائی میں ایک دفعہ کیا، اور میں اس کو اس طرح سے دن جاتا ہے روزے کے اوپر اور کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، امیر المومنین نے 3 دفعہ آ کر مجھے خواب میں کہا، اور کل رات مجھے کہا کہ میں اس کو بخش دوں، اور اب تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں تو میں امام کو اس کو بخش دیتا ہوں۔ یہ خبر اس کو بھی پہنچ جاتی ہے، اس کو بلاتا ہے، کہتے ہیں تم نے بہت بلوا کیا، پبلک کے سامنے میری انسلٹ کرتے ہو ہر روز، اور آج تم نے مجھے معاف کر دیا، تو تم نے معاف کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین 3 دن سے خواب میں آ رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے معاف۔ تو کہنے لگا کہ وہ کیوں آ رہے تھے خواب؟ تو کہنے لگا کہ کل انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ایک دفعہ آ رہے تھے اور تم نے امیر مومنین کے احترام میں جوتے اتارے تھے، تم پیدل چلے تھے، امیر مومنین نے فرمایا کہ اس نے میرا احترام کیا ہے، میں اس کو دنیا میں اس طرح سزا نہیں۔ تو اس ظالم نے جب سنا، کہنے لگا کہ یہ وہ راز ہے جو میرے اور علی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور اگر علی نے اس عظمت کے باوجود میرے جوتے اتارنے کا احترام کیا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عظمت۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں علی کا نام دیا، الحمدللہ۔ ہم نے دوسرے جگہوں کے جوتے کھا کر علی کو نہیں پہچانا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں علی کا نام دے دیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں علی کا نام دے دیا، ہم خوش نصیب ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جب امام اپنے دشمنوں پہ نظر لطف کر سکتے ہیں نا، تو ان کی فرزند وقت کے امام، ان کے ہی وارث وقت کے امام، وہ کلنا محمد کا مصداق ہیں، سب کے سب کردار کے اندر، گفتار کے اندر، سب کے سب عادات و اطوار کے اندر ایک ہی نور ہے، نور واحد ہیں یہ سب کے سب۔ تو وہ نور واحد امام اول اپنے دشمنوں کا اس طرح سے احترام کر سکتے ہیں اور ان کی معاف فراہم کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو اس طرح سے عذاب نہیں کروں گا، سختی نہیں کروں گا اس کے ساتھ۔ تو یہ اہمیت مولا کی، یہ بوسٹر ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ کچھ جگہوں کے اوپر احترام دکھاؤ، اور اس احترام کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے۔ اور اس احترام کی ممکن ہے ظاہری طور پہ وجوب ہو، اور ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی استحباب بھی ثابت نہیں ہوا، چلو استحباب بھی ثابت نہیں ہوا، اگر احترام ہے نا تو امام کے نام پر پرخلوص کر لو، انشاءاللہ پروردگار نصیب کر دے گا۔ تو مثلا اس میں سے ایک نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ پریکٹیکل بات، ایک نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی ہر روز امام کے نام پہ کوئی ایک سورہ پڑھ لو، ہر روز امام کے نام پہ کوئی دعا پڑھ لو، کوئی صدقہ کر لو، کوئی کار خیر کر لو، انشاءاللہ مولا اسی کو قبول کر لیں اور آپ کی اور میری ہدایت کے دروازے کو کھول دیں، تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، اور اس جگہ پہنچ جائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری گردنیں ان کی راہ میں قربان ہوں، نہ کہ دنیا کے لیے ہماری جانیں جائیں، نہ کہ دنیا میں بیمار ہو کر بستروں کے اوپر رگڑ رگڑ کے مریں، ان کے نام پہ مریں، ان کے نام پہ زندگی ہو۔ اللہم ابقنی خیر البقاء وافننی خیر الفنا، زندگی دے، بہترین زندگی دے، اور موت دے تو بہترین موت دے، تاکہ انشاءاللہ سرخرو ہو کر الیہ راجعون کا سفر طے کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں نے پھر 5 منٹ زیادہ لے لیا، اور انشاءاللہ جعفر بھائی کوشچن آنسرز کو اگر بیان کریں، شکریہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ آغا صاحب، بہت شکریہ۔ قبلہ صاحب کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک تو انفارمیشن اور میسج یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے درس میں آغا شیخ شہیدی صاحب نے جو کوشچن یا اسائنمنٹ دی تھی وہ انشاءاللہ ہوپ فلی کل آپ کو آڈیو یا ٹیکسٹ کی شکل میں بتا دیا جائے گا، and there will be ample time for you to reply back. This is number 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آغا صاحب سے جو ہے وہ ٹاپک کے ریلیونس اور مطابقت کے حوالے سے سوالات کو محدود کیجیے گا۔ آغا صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ مومن نے پوچھا کہ آج کل کے زمانے میں بالخصوص جو ویسٹرن ٹائپ کے اور جو ہے فتنے والا ماحول ہے، اس میں اپنے بچوں کو امام سے قربت، استغفار اور تربیت کے حوالے سے کس طرح تیار کیا جائے یا ایکسپیکٹ کیا جائے اس ماحول میں، بالخصوص ان چیزوں کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن جعفر بھائی بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلاً کوئی یہ کیا کہ دنیا میں انرجی کا سولوشن کوئی 2 منٹ میں بتا دے کیا ہو سکتا ہے، تو بھائی یہ تو یعنی سولوشن تو ہے لیکن یہ کہ 2 منٹ میں بتانے کا نہیں ہے۔ مثلا ہم بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں، یہ $1 ملین کوشچن ہے وہی کہ بھائی آج کل جو یہ ماحول بنا ہوا ہے اس میں بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں، لیکن یہ 2 منٹ میں بتانے کا نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ناقص بھی ہوگا تو وہ 2 منٹ سے زیادہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کیا بہت بریف کرتے ہوئے، تو مجھے ایک بات جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے اندر سبسٹنس ہو، یعنی انلائٹمنٹ ہو، نورانیت ہو، خلوص ہو، تو یہ بچوں کے اوپر کہیں نہ کہیں اثر ڈال دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم صرف سرفیس کے اوپر بیٹھے ہیں اور اوپر بیٹھے بیٹھے کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے، اس کے اندر سبسٹنس نہیں ہے، اس کے اندر سنسیریٹی نہیں ہے، تو پھر بچوں کے اوپر اثر ہونا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ بچوں کے اوپر جو اثر ہونا ہے ضروری نہیں ہے ہم لوگوں کے جسے کہتے ہیں دماغ کے حساب سے ہو۔ مثلا میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ مثلا کوئی بچہ ایسا ہو جو بنیادی طور پر مثلا عبادات انجام نہیں دے رہا ہے، نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، روزہ ڈھنگ سے نہیں رکھتا ہے، لیکن ان پرنسپل ایتھیکلی مورلی انسان اچھا انسان۔ اگر اتنا بھی ہو جائے نا آج کے زمانے میں، تو آپ اس بچے کے ساتھ اپنی توقعات، اپنی اٹیچمنٹ اور اپنی محبتوں کو باقی رکھیں۔ کیوں؟ اگر فنڈامنٹلی بچہ صحیح ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اور مثال کے طور پر یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کے اندر صحیح ہے، امید ہے کہ یہ بچہ دینداری میں بھی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کے اندر جو پہلی چیز چاہیے وہ ہمیں دیانتداری ہے، یعنی ان کی آنیسٹی، ان کی ڈگنیٹی، ان کا پرنسپلز کے اوپر ہونا، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ان عبادتوں اور ریچولز کے اندر بھی اسی طریقے سے آگے بڑھیں۔ اب اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے؟ مثلا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز پہ اہمیت نہ دوں، قرآن پہ اہمیت نہ دوں، دعاؤں پہ اہمیت نہ دوں؟ نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ اہمیت دیں، لیکن اس کے جو ریورس کیس ہے وہ نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ہمارے سامنے دعا پڑھے، ہمارے سامنے قرآن پڑھے، ہمارے سامنے اعمال انجام دے، اندر سے نعوذ باللہ تعالیٰ بے ایمان ہو، اندر سے دھوکے باز ہو۔ نہیں، یہ کیس نہیں چاہیے۔ بس اگر مجھ سے کہے اوپر سے صحیح ہو اور اندر سے خراب ہو، یا اندر سے صحیح ہو اوپر سے خراب ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر دونوں صحیح ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، نعم المطلوب۔ لیکن اگر ان دو کی بات کرے تو کون سا بہتر ہے؟ تو میں کہوں گا وہ بہتر ہے جو اندر سے اچھا ہو۔ اور یہ جو اندر سے اچھا ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ یہ معمولاً اس وقت ہوتا ہے جب میں اندر سے بہتر انسان ہوتا ہوں۔ تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ کے اور میرے دین کے اندر ایک ڈیپتھ ہونی چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا دین ریچولسٹک نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ڈیپتھ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر ڈیپتھ ہوئی اور ہم اور آپ کریٹیکل جگہوں کے اوپر دین کو فالو کرنے والے ہوئے، تو پھر ہمارے بچوں کے اوپر ایک اثر پڑے گا۔ اچھا، اس کی نشانی کیا رکھوں؟ اس کی نشانی یہ رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ بیٹا اگر ہم دین میں کوئی خرابی کر رہے ہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم کیا خرابی کر رہے ہیں، ہم اسے صحیح کریں گے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ تو ہمارے محرم اسرار ہوتے ہیں نا، ہمارے سیکرٹس ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے سامنے کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکیں نا کہ بچوں ہمیں بتاؤ ہم دین میں کیا غلطی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے
مذاق میں کہہ رہا ہوں، مثلا میں جلاد ہوں، میں سامنے کھڑا ہوتا بتاؤ کوئی میں دین میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتا ہے میں بولوں گا تو یہ مارے گا، یہ چیخے گا، چلائے گا، تو ویسے ہی نہیں ملے گا. لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں اس کو پورا گراؤنڈ دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں بیٹا میں اپنی کریکشن کرنا چاہتا ہوں، اگر میں دین میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ، میں اس کو صحیح کروں گا. ہاں اگر ایسا ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر سنسیریٹی ہے، آپ کے اندر ڈیپتھ ہے، سنسیریٹی اور ڈیپتھ کو وہ بچہ فیل کرے گا. ایک اور بات اس کے اندر جلدی سے ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ دیکھو بھائی دین کے اندر سمپلسٹی نیت کی حد میں اچھی ہے، لیکن تھاٹس میں ڈیپتھ کی ضرورت ہے. آپ کا توحید کا عقیدہ ایک ڈیپتھ رکھنا چاہیے اس کے اندر. بچے کو صرف سمپلی 2-4 جملے بول کے ختم نہ کریں، اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہونی چاہیے. قیامت کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے اندر ڈیپتھ ہونی چاہیے. یہ جو پبلک کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ان میں ڈیپتھ نہیں ہوتی. بچے ان کو سنتے ہیں، آج کے بچے پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہے ہیں قیامت کے بارے میں، کیا بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہم جو قیامت کے بارے میں بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ہم جو آخرت کے بارے میں بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کو باقی دوں گا. تو یہ 3 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہیں. 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے اندر سب چاہیے، ریچولسٹک مجھے نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر میرا بچہ اندر سے صحیح ہے اور اوپر سے اس میں کچھ خرابی ہے تو مجھے اس پہ امید رہے گی کہ صحیح ہوگا. اس کے ریورس کیس میں بہت خراب ہو جاتا ہے معاملہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ تھاٹس کے اندر، آئیڈیالوجی کے اندر ڈیپتھ ہونی چاہیے. آئیڈیالوجی بالکل عوام کا شکار نہیں ہونی چاہیے، اس کو اہل بیت کی آئیڈیالوجی کے تحت ہونا چاہیے، تو پھر بچوں کو سنبھالنا آسان ہے. جزاک اللہ آغا صاحب، بہت شکریہ. اگلا کوشچن ہے، آج کل کے معاشرے میں دین پہ عمل کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی لوگوں کے مقابلے میں کمزور ہیں. کیا اس میں ہماری کوئی کوتاہی جس پہ ہم نے توجہ نہیں دی دین پر عمل کرتے ہوئے؟ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. مثلا دین پہ عمل کرتے ہوئے بعض اوقات ہم لوگ دیندار ہونے کے ناطے پھر دنیا کے معاملے میں ایکسپرٹیز کی لیول پہ نہیں جاتے. مثلا دنیا کے معاملے میں جو پروفیشنلزم ٹائپ کا ایک جو الاؤڈ پروفیشنلزم ہے اس کے اندر نہیں جاتے، کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے ہم دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، اس میں غلطی میری ہے. لیکن اگر دین کرتے ہوئے مثلا میں نے وہ مکاری جو ہوتی ہے، ایک مکار طبیعت ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، دھوکہ دو، یہ کرو وہ کرو، اپنا کام نکلوانا ہے بس وہ کر لو، یہ میں نے نہیں کیا اور میں پیچھے رہ گیا. پھر کوئی پرابلم مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ امیر مومنین کی حکومت رہی کتنے عرصے، 4 سال کچھ مہینے، اور یہ جو بنی امیہ تھی مثلا 80 سال حکومت کی، بنی عباس نے کتنے 100 سال حکومت کی، تو کون کامیاب ہوا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. اگر کوئی اس طرح سے کہے تو ہم کہیں گے اہل بیت کامیاب ہوئے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں. تو اگر یہ ایشو ہے کہ بھئی میں دین پر عمل کرتا تھا، میں نے خود دنیا داروں کی حرکتیں نہیں کی، رشوتیں نہیں دی، ظالموں کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے، میں نے فراڈ نہیں کیا اور میری دنیا چھوٹی رہ گئی، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ وجہ نہ بنے کہ میں اپنے کام ہی کو صحیح نہ کروں. تو مثال کے طور پر میں اتنا زیادہ اپنے دین میں اس چیز کو لے کر بیٹھ گیا جو مجھے پسند تھی اور وہ نہیں لی جو دین نے مجھ سے کہا تھا. مثلا کیا امیر المومنین دنیا کے لیے محنت نہیں کرتے تھے؟ کیا امیر المومنین کھیتی باڑی میں، زراعت میں اور خود نبی خدا بزنسز کے اندر محنت نہیں کرتے تھے؟ اگر وہ سب میں کروں اور مکاری نہ کروں، دھوکہ دہی نہ کروں اور دنیا چھوٹی ہو جائے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر میں محنت ہی نہ کروں اور اس کے بعد میں کہوں میں نے توکل کیا، میں ایک بندے خدا کو جانتا ہوں، اب کیا بولوں، تو وہ بندے خدا ساری جابز چھوڑ دی، سارا کام چھوڑ دیا اور کسی اور کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی میں دیندار ہوں اور میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. تو یہ کون سی توکل ہے بھائی؟ توکل میں اللہ نے ہم سے کہا کہ تم محنت کرو، مجھ پہ توکل کرو، اللہ کے نبی کے بقول کہ بھائی تم اونٹنی کے یا اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو پھر خدا پہ توکل کرو. تو خدا رزاق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں، دوسروں کے اوپر بن کے بیٹھ جاؤں کہ خدا میرا رزق پہنچا دے گا. تو کانسیپٹ کو صحیح ہونا چاہیے. اور اگر اس صحیح کانسیپٹ کے باوجود ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے پھر کوئی ایشو نہیں ہے. پھر وہ یہی ہے کہ دنیا میرا اصل ہم و غم ہے بھی نہیں، اصل ہم و غم آخرت ہی ہے. اور میں دنیا کو اگر اس وجہ سے قربان کرنا ہو تو قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں اور دوسروں کی کہیں طرف نہ کریں. بہت شکریہ آغا صاحب. There is one question from the sister relates to fiqhi masail for qaza roza. Please, I am leaving it till day after tomorrow. There will be another speaker because آغا صاحب نے فرمایا ہے کہ
جو موضوع ہے اس کے مطابق پوچھا جائے. تو ریمائنڈ می اگین ڈے آفٹر ٹمارو. آغا صاحب ایک کوشچن ہے کہ بر صغیر کے معاشرے میں جو مثبت ہے اور شیعت کی سوسائٹی میں جو کنسیڈر کیا جاتا ہے امام کے ظہور کے حوالے سے، اور اگر ایسی کوئی پوزیٹیو چیزیں نہیں ہیں تو چیلنجز کیا ہیں ہمارے کلچر میں؟ ہاں، یعنی جو میں آپ کی کوشچن سے سمجھا وہ یہ کہ برصغیر کا جو شیعہ معاشرہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پازیٹیو نہیں ہیں امام کے ظہور کے حوالے سے. تو وہ کیا ہیں؟ جی اگر میں اس کو صحیح سمجھا تو میں اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ برصغیر کے معاشرے میں جو بہت پازیٹیو چیز ہے وہ ڈیووشن ہے، سنسیئرٹی اور ڈیووشن ہے. یہ بہت زیادہ ہے. اوور آل اگر آپ مجھ سے کوئی کہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی جو برصغیر کا معاشرہ ہے نا یہ جذبات میں اور خلوص میں اہل بیت سے بہت نزدیک ہے. لیکن اس کے اندر ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ پولیٹیکل ڈیپتھ ہونی چاہیے تھی، کام کے اندر گہرائی ہونی چاہیے تھی، وہ ڈیپتھ اس کے پاس نہیں. اس کے پاس ایموشنز ہیں، اس کے پاس سینٹیمنٹس ہیں، اس کے پاس ڈیووشن ہے، لیکن جو ڈیپتھ ہونی چاہیے تھی تھیولوجیکل ڈیپتھ اور اہل بیت اطہار کے کام کے لیے ایک لبی ہوتی وہ اس کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ شاید اللہ نے ہر قوم کے لیے کچھ جاب اور اسائنمنٹس رکھی ہوئی ہیں. جتنا میرا ٹریولنگ کا سابقہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر عزاداری کا جو سب سے بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے وہ برصغیر نے اٹھایا ہوا ہے. یہ مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک کوئی ایرانی کوئی تورانی اس معاملے کے اندر برصغیر سے آگے نہیں ہے. شاید خدا متعال نے جذبات اسی لیے رکھے ہوئے اس قوم کے اندر کہ بھئی اس کو ہم نے ایک اسائنمنٹ دیا ہے وہ یہ کہ یہ سید الشہداء کے پرچم عزا کو بلند رکھے، پر سید الشہداء کے غم کے اندر غم کے ذریعے سے پیغام کو پہنچانے میں دوسروں آگے تک جائے. شاید اس کی جاب یہ ہے. البتہ اس کا مطلب یہ ایکسکیوز نہیں بنے گا کہ ہم اپنی تھیولوجی کو اچھا نہ سمجھیں، اپنے عقائد کو اچھا نہ سمجھیں اور اس کے اندر کوئی پرابلم کر دیں، نعوذ باللہ انحرافات ڈال دیں اس کے اندر. یہ تو غلط بات، وہ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ پازیٹیو ہے. اور اس پازیٹیو کے ساتھ اس ڈرا بیک کو تو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ جو سوسائٹی میں ہے اس کے پاس اس کے پاس وہ جو آپ کے پاس ایجوکیشن سینٹر ہونے چاہیے تھے اہل بیت کی تعلیمات کے، مثلا مدرسے ہوں، حوض علمیہ ہوں، وہ اس کے پاس نہیں تھے. اور برصغیر کے اندر جو جسے کہتے ہیں فوکسڈ ایک حوض علمیہ تشکیل پایا وہ کیا ہے نا، یعنی 1850 کے بعد بنا ہے جو لکھنؤ وغیرہ کے اندر بنا. اس سے پہلے ہمارے پاس شیعہ آئیڈیالوجی کے اوپر شیعہ تھیولوجی، جبکہ جو دوسرے ممالک ہیں مثلا آپ کے پاس ایون بحرین اور لبنان جیسے ملک وہاں ہو کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے. تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس ہندوستان کو جس کے اندر حوضوں کی تاریخ چند سو سال پرانی بھی ہے اس ملک سے لیکن اس کے برصغیر کے اندر جو اس کا میں کہوں گا کہ جو اس کا گولڈن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ازہری کے اندر اہل بیت کے ساتھ اس ڈیووشن کے اندر جو ان کا ان کے اندر نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت میں اس کا ایک کردار ہو، ابھی تک تو نظر آ رہا ہے کہ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. البتہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے. اس کے اوپر الحمدللہ انلائٹمنٹ آ رہی ہے اور اسپیشلی انقلاب اسلامی کے بعد سے ایک ورک کافی زیادہ ہوا ہے. لوگ قم گئے، نجف گئے، پڑھنے کے لیے واپس آئے، اسٹینڈرڈز کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آن وے ہے اور کام کو کر رہا ہے، لیکن پازیٹیوز بھی ہیں جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. جزاک اللہ آغا. ہمارے پاس تقریباً 5 سے 7 منٹ ہیں تو میں کوشش کروں گا میکسیمم کوشچن کور ہو جائیں، ورنہ پھر اللہ نے چاہا تو کل کے دن ہم لوگ جو ہے وہ کوشچن کنٹینیو کریں گے. یہ لمبا کوشچن ہے تو آئی ول آسک برادر ساجد داتو ٹو گو اہیڈ اینڈ آسک یور کوشچن ڈائریکٹلی آن دا وائس. جی السلام علیکم آغا. آغا سوال یہ تھا جی آغا سوال یہ تھا کہ آپ نے نیت اور عمل کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی جو نیت کریں تو انشاءاللہ کہ عمل بھی بجا لا سکے. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نیت تو قوی ہوتی ہے لیکن اسے عمل میں لانے یا عمل بجا لانے وہ وسائل نہیں ہوتے یا وہ ریسورسز نہیں ہوتے.
اینڈ خاص کر اس ماحول میں جو لاک ڈاؤن کا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہم شاید کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے. اس حالات میں جو ہم نے وہ نیت کی ہے کہ ہم اس چیز سے خوش رہیں کہ ہم نے نیت کی اور بس اس کے ثواب کی متمنی رہے اور کچھ ایسی چیز پہ فوکس کرے کہ چلو یہ کام میں کر سکتا ہوں تو میں یہ کر لوں. بہتر کیا ہے, کیا ہم جد و جہاد کر کے اس نیت کو عمل میں بجا لائیں یا ان چیزوں پر فوکس کریں جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں, مجھے دونوں کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس آنیسٹلی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن میں ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے کرنا چاہا اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے میں نے یونیورسٹی کا انتخاب کیا, اور اس یونیورسٹی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں اس وقت نہیں جا سکتا. اب میں نہیں جا سکتا تو میرے پاس دو راستے ہیں, اور میں کہوں کہ بھائی چونکہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اس یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا تو اب میں یہ اصل میں پی ایچ ڈی کر ہی نہیں رہا, معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا راستہ یہ کہ میں سوچوں کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس یونیورسٹی کے اندر نہیں جا سکتا, لیکن کیا کسی اور یونیورسٹی کے اندر جا کے پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں؟ جب پی ایچ ڈی نہیں کروں تو اس کے ایکویلنٹ پھر میں کون سا ایسا کام کروں جو مجھے وہ ایکیڈیمک کیلیبر دے دے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیں گے. مجھے کہ اگر آپ پڑھنے کے لیے کوئی کام انجام دینا چاہ رہے تھے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کر سکے, مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کوئی زیارت کرنا چاہ رہے تھے یا کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے, تو آپ اس کا ایک آلٹرنیٹ دیکھیں جو اہل بیت کو سب سے زیادہ پسند آئے اور آپ کے لیے پاسبل بھی ہو کہ آپ اس کام کو کر سکیں. تو تھوڑا سا نیچے آ کر جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ انجام دے دیں, اور انشاءاللہ اپنی نیت میں رکھ لیں کہ جب بھی پاسبل ہوا تو میں اس کو بھی انجام دوں گا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. البتہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کا تعلق اس کا اگر کوئی فقہی نظر اور قسم سے کوئی تعلق ہو تو وہ معاملہ کچھ اور ہوگا. مثلا ایک آدمی نے فقہ کے اندر جس کو ہم نظر یا قسم کہتے ہیں وہ کھائی ہو, عہد کیا ہو کہ میں یہ کروں گا, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا, تو اب کیا کرے؟ تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے. تو اس کے لیے تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ لاک ڈاؤن جب کھلے گا تو اس کام کو دے گا, اور اس کے آلٹرنیٹ میں وہ کچھ اور کر نہیں سکتا, اس سے اس کی نظر قسم پوری نہیں ہو پائے گی. جزاک اللہ آغا صاحب. نیکسٹ کوشچن ہے, تقوی اختیار کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے تو وہ آج کل کے زمانے میں کیسے مینیج کر سکتا ہے؟ ہاں, اس میں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے, اور یہ ہمارے پاس روایات کے اندر بھی ہے کہ وہ جو آخری زمانہ ہوگا اس کے اندر جو دین پہ عمل کرے گا اسے لوگ احمق کہیں گے, اور متقی وہ ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوگا کہ جو اس احمق کہلانے پر بھی صبر کرے. البتہ اس کا ایک اور علاج بھی سوچ سکتے ہیں ہم. وہ علاج کیا سوچ سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ ایک فیلڈ کے اندر وہ مجھے احمق کہے کہ میں اس فیلڈ کے اندر احمق ہوں, لیکن کسی اور فیلڈ کے اندر میری ایکسیلنس اس کا منہ بند کر دے گی. تو میں اپنے ذہن میں رکھوں گا, میں کوشش یہ کروں گا کہ میں کچھ کاموں کو ایسا انجام دوں گا جس کے اندر دین بھی مجھے اجازت دے, جس کے ذریعے میں دین کی خدمت بھی کر سکوں, اور وہ اتنے ایکسیلنس کے اوپر جا کر ہو کہ وہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہو. اور یہ کام میں اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو منوانا ہے, بلکہ میں یہ کام اس لیے کروں گا تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ دیندار احمق نہیں ہے. دیندار اپنا کام انجام دینا جانتا ہے. جس کو تم حماقت کہہ رہے ہو وہ دین کا کوئی حکم ہے جس کی خاطر اس نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ تو پیش آئے گا کہ ہم دین پہ عمل کریں گے فی زمانہ تو لوگ ہمیں احمق کہیں گے, یہ پاسبل ہے. البتہ مذاق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ میں واقعی احمق ہوں تو پھر مجھے لوگ احمق کہیں تو بات صحیح ہے, لیکن ممکن ہے کہ میں دین پہ عمل کروں اور وہ اس وجہ سے کہ میں دین پہ عمل کروں مجھے احمق کہیں. تو اس کا حل کہاں پر ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ بھائی آپ اپنی جو ایکسیلنس ہے اس کو ختم مت کرو. آپ اپنی جو لائف کے اندر پروڈکٹیوٹیز ہوتی ہیں, پازیٹیو پروڈکٹیوٹیز, ان کے اوپر توجہ دو, تو آپ کی ان کامیابی کے ذریعے سے ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. خدا متعال آپ کو کہیں اور سے نصرت دے گا اور ان کے اس احمق کہنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آخری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں وہ یہ کہ خدا متعال فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم مطمئن رہیں کہ اگر آپ دین پہ عمل کریں گے, 10 آدمی بھی آپ کو احمق کہتے رہیں, اگر آپ دین کے اوپر طریقے سے عمل کریں, واقعا جو عمل کرنا چاہیے وہ کریں, اپنی لائف کی پروڈکٹیوٹیز کو لے کر چلیں, اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیتے رہیں, آپ کو کوئی احمق نقصان نہیں پہنچا پائے گا.
جزاک اللہ آغا. 2 کوشچن ہیں اور ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی ہیں. There are further 3 more questions which I have kept. جعفر بھائی آغا جی آپ نے 10:15 بجے اس پروگرام کو ختم کرنا تھا. ابھی میری گھڑی میں 10:18 ہو رہے ہیں، تو 2-3 منٹ باقی کا ہیں. 2-3 منٹ تو ہم اوپر جا چکے ہیں ایکچولی. تو ہم لوگ پھر یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں اور یہ کوشچنز کل کے لیے رکھ لیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. ابھی آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ یہ کہ ہمارا ٹائم 10:15 تک ہے. یا تو میرے پاس جو گھڑی ہے یہ غلط ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. ابھی آپ کے پاس کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ جی ہمارے پاس بھی تقریباً 2-3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے وہ کل کے لیے رکھتے ہیں. یہ کر لیجئے، 1-2 سوال کر لیجئے، لیکن کل ٹائم پہ شروع کریں. ہم لوگ دونوں دن سے تھوڑا سا لیٹ شروع کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں لیٹ شروع کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. بہرحال اب یہ سوال فرمائیے. ایک شخص جو بزنس کر رہا ہے اس کے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ اگر 100 درہم کی چیز خرید رہے تو اس کے اوپر کتنا منافع یا پروفٹ رکھ سکتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے جو بازار میں بزنسز وغیرہ کرتے تھے، وہ یہ کہ منیمم پروفٹ کے اوپر بیچو تو تمہیں خدا اسپریچولیٹی دے گا. اس میں 3 پوائنٹس کہتے تھے. وہ یہ کہ ایک تو کہ پروفٹ کم لو، جو جانتا ہو جو نہ جانتا ہو دونوں کے سامنے دھوکے بازی نہیں کرو، منیمم پروفٹ پہ بیچ دو. دوسرا وہ کہتے تھے کہ اول وقت نماز پڑھو، مسجد کے اندر پہنچ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. اور تیسرا وہ کہتے تھے کہ اپنا خمس ہر مہینے نکالو. ہر سال کی کیلکولیشن کے مقابلے میں وہ کہتے تھے ہر مہینے کی کیلکولیشن کرو. لیکن یہ کہ منیمم پروفٹ ہوتا کتنا ہے، ایکچولی یہ سب کا سب عرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کی بزنسز کے ایکسپنسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان ایکسپنسز کو کور کرنے میں ہی ایک میجر پرسنٹیج نکل چکا ہوتا ہے. یا مثال کے طور پر روٹین کے ایکسپنسز نہیں ہوتے لیکن ایکسٹرا آرڈنری ایکسپنسز ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی مثال کے طور پر 2 سال میں 3 سال میں ایک دفعہ فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنا مارجن زیادہ رکھنا پڑتا ہے. ایک ایشو ہوتا ہے ایکسپنسز کا جو کبھی فوراً آ رہے ہوتے ہیں، کبھی دیر سے آ رہے ہوتے ہیں. کچھ پیسہ ہوتا ہے جو ایمرجنسیز کا ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ سے کہوں 5%، 8%، 20، 30 یہ سب کے سب میرا خیال میں فضول بات ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہنے کا. ہم اینڈ میں یہ کہہ سکتے ہیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے ایکسپنسز کو اپنے کاؤنٹ کرو، ضرور کاؤنٹ کرو، جو امیڈیٹ ہیں جو لمبے مدت میں وہ کاؤنٹ کرو. اور لیکن اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ اس میں لالچ کو مت بڑھنے دو. اور اگر آپ زیادہ کما بھی لو تو اس پیسے کو بھی خدا کی راہ میں دینے کی کوشش کرو. تو مثال کے طور پر فرض کریں آپ نے اپنے لیے کچھ رکھا جس سے آپ کی اپنی زندگی چلے، صحیح چلے. کوئی نہیں کہتا کہ خدا فقیر بن کے رہو، صحیح چلاؤ زندگی کو. لیکن جس کو میں معمولاً اپنے عرائض میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری لگژریز ہوتی ہیں. لگژریز پہ مت جاؤ، اپنی نیسیسٹیز اور فیسلٹیز کے اندر موو اراؤنڈ کرتے رہو تو انسان ایک کنٹرول لائف میں رہ جاتا ہے. اور جو پیسہ بچے اس سے اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو تو کام گزر سکتا ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آغا. انشاءاللہ بشرط زندگی کل 4 مزید کوسچنز اسی سیشن کے آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کرے. آپ تمام آڈینس کا بھی بہت شکریہ. سب کی صحت سلامتی اور قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کا سیشن یہاں پہ ختم ہوا. All audience are requested to exit the team and the channel. Inshallah we are meeting tomorrow at 8:15 PM sharp. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.